अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं या लाते रहेंगे, व युक़ीमूनस सलाह, नमाज को इस्टेब्लिश करते हैं, करते रहेंगे, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ भी हमने उनको अता किया है उसमें से खर्च करते हैं, करते रहेंगे। आई एम इंटेंशनली ब्रिंगिंग द मीनिंग ऑफ करते रहेंगे, क्योंकि ये फिल्म मुबारे है तो उसके अंदर दो माने पाए जाते हैं, करते हैं, करेंगे। तो बेहतरीन मीनिंग ये बनता है वो करते रहेंगे। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर रिपीट कीजिएगा जो आप कह रहे हैं। जो फिल्म मुबारे है, फिल्म मुबारे, इसके अंदर करते हैं और करते रहेंगे, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ जो मायने हैं वो जमा है। तो इसका ये भी माना बन सकता है करते हैं, करते रहेंगे, या करते हैं या करेंगे या करते रहेंगे। ठीक है, ये तीनों माने बन सकते हैं, करते हैं, करेंगे या करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये माना करने का मकसद ये है कि फेल मुदारे इज फेल मादी तो कंप्लीट हो गया ना। मिसाल के तौर पे लाइट आ गई, मिसाल के तौर पर, तो ये काम हो गया है, लाइट आ गई, पता लग गया, हो गया। लेकिन मैं काम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि कन्वर्सेशन इज हैपनिंग, कंप्लीट नहीं हुई है, हैपनिंग। अब कब तक चल सकती है वी डोंट नो। ठीक है, तो फेल मुदारे के अंदर प्रेजेंट लाइक करंट या हाल का माना होता है, मौजूदा का वक्त होता है, और इसके अंदर दूसरा जो माना है वो फ्यूचर का होता है। ठीक है, वो क्या है कि करता हूं या करूंगा। तो ये फेल मुदारे के अंदर ये एक खासियत है। तो ये फिर मुदारे के इस्तेमाल का मतलब ये है कि अमल कंप्लीट नहीं हुआ है, गुंजाइश बाकी है, इसको कंप्लीशन के लिए वक्त चाहिए। द एक्शन इज इन प्रोसेस, काम हो रहा है। तो फेल मुदारे, तीनों फेल मुदारे इस्तेमाल हुए हैं, युमिनूना, युकीमूना और युनफिकून, ये तीनों फेल मुदारे हैं। ईमान लाते हैं, ईमान लाएंगे, ईमान लाते रहेंगे, पहला लफ्ज। दूसरा है युकीमूना, वो एस्टेब्लिश करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे। तीसरा माना है कि वो खर्चते हैं, खर्चेंगे, खर्चते रहेंगे। तो मीन इट्स अ कांस्टेंट एक्शन दे विल कीप ऑन डूइंग इंशाल्लाह। तो आज है हमारा लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह। ठीक है, वयुकीमून सलात के बारे में। वयुकीमून सलाह, वो नमाज कायम करते हैं। कोई बताएगा कि कल या अभी तक हमने वयुकीमून सलात, स्पेसिफिक दिस पार्ट, कि वो नमाज को कायम करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, या नमाज कायम करवाते हैं, करवाएंगे, करवाते रहेंगे। ठीक है, अगर हम इस माने को लेते हैं, स्टैब्लिश इज द बेस्ट वर्ड। ठीक है, उर्दू में पता नहीं क्यों ये मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है जो मैं प्रॉपर्ली यूज करूं। तो आपको अभी तक क्या सीखने को मिला है? आपने सिर्फ कोशिश करें कि 2 मिनट के अंदर अंदर अपने नुक्ते बयान करने, पॉइंट्स बताने कि आपने क्या सीखा, अहम पॉइंट्स। डिटेल में नहीं जाना, वजाहत में नहीं जाना। ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स। कौन बताएगा? सर अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये है कि सिर्फ खुद नहीं नमाज पढ़नी, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को भी नमाज की तरफ लेके आना है, और उसमें उस काम को सर अंजाम देने के लिए हमें जो है वो मतलब प्लानिंग से काम लेना पड़ेगा, प्रॉपर इल्म के साथ, प्रॉपर हिकमत के साथ उनको दावत देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा और कुछ, क्या क्या कुछ सीखा हमें? अ, सर इसके अलावा कि हम घर के बाकी लोगों को कैसे दावत दे सकते हैं, उसमें फैमिली मेंबर्स जो थे उनके बारे में हमने पढ़ा था कि वालिदैन बच्चों को कैसे दावत देंगे, बच्चे वालिदैन को कैसे दावत देंगे, ख़ावंद बीवी को कैसे जो है वो दावत देगा, बीवी जो है अपने ख़ावंद को कैसे दावत देगी। और उसमें हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो थे वो डिस्कस किए थे। ओके,
تو خاوند اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے خاوند کو یا دوست اپنے دوست کو یا نند اپنی جی ساس کو کیسے دعوت دے گی؟ کوئی فارمولا یاد ہے؟ سر، اس میں مختلف چیزیں ہم نے پڑھی تھی کہ مختلف ٹیکنیکس یوز کر کے جس طرح والدین کو دعوت دینی ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پہلے اچھا سا رشتہ قائم کر کے ان کو پیار سے سمجھا کے یا مختلف ٹیکنیکس یوز کر کے کسی دوسرے کے تھرو جو ہے جس کی بات وہ مانتے ہوں اس کے تھرو بھی ہم کر سکتے ہیں. سر اس میں ایک لائن یہ تھا کہ صحیح موقع پر صحیح الفاظ کے ساتھ صحیح بات پہنچائی جائے تو اثر کرتی ہے. ماشاءاللہ. ہاں، تو کسی بھی ہم عمر یا عمر سے زیادہ، ٹھیک ہے، یا غیر ہم عمر سے زیادہ یا غیر انسان، ان تینوں کو دعوت دینے کا ایک اصول ہے جو ہم نے سیکھنا ہے. آج میں وہ بتانے کے بعد اگلی طرف جاؤں گا انشاءاللہ. وہ یہ ہے، جزاکم اللہ خیر، دیٹ واز اے ریئلی امپورٹنٹ تھنگس. اگر کوئی اور بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے کہ کوئی نئی چیز جو آپ نے سیکھی ہو اور شیئر کرنا چاہیں، پوائنٹس بتانے، وضاحت میں نہیں جانا. لیٹس ٹیک انادر پرسن. جی جی کوئی اور بتائے گا کہ ہم نے اس کے علاوہ کیا سیکھا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر یہ جو آپ پوائنٹ پوچھ رہے ہیں یہ نماز کے حوالے سے بتانا ہے یا جو ہم نے ابھی تک سیکھا ہے اس میں سے؟ نماز کے بارے میں، صرف نماز کے بارے میں بات کریں نا. یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو اسٹیبلش کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ خود ہی نہیں، باقیوں کو بھی اس میں لے کے آتے ہیں. تو نماز قائم کیسے کروانی ہے لوگوں سے، یا نماز کے بارے اسی حصے سے ابھی تک جو ہمارے 5 یا 6 سیشن ہو گئے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ پوائنٹس صرف نماز کے بارے میں. سر مجھ سے تو مختصر پوائنٹ نہیں بن رہے، میں کچھ اور بولنے لگی تھی. ٹھیک ہے، کوئی اور کنٹینیو کرے. بصیرت. السلام علیکم سر. مجھے جو اچھی لگی تھی کل بات، ایسے مطلب ہر دفعہ ہی ہوتی ہے وہ اکثر، لیکن یہ کہ جو نماز کا ریوارڈ ہے وہ ہم نے کس طرح مطلب ضائع ہم کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اس کو خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے یا پوری یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو ہم اس کا اجر کس طرح ضائع کر رہے ہوتے. یہ میں نے لاسٹ والی جو کلاس تھی نا اس میں مجھے یہ بات بہت ہٹ کری تھی. بیکاز یہ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے کہ گھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کچھ ہے تو وہ بس ہوتا ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے گیٹ بیک ٹو ورک. سو ایون دو آئی ٹرائی مائی بیسٹ خشوع کرنے کے لیے، بہت آئی ٹرائی مائی بیسٹ، لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں نئی صورتیں جو ہے نا جو مطلب یاد کر کے ان کو پڑھتی رہتی ہوں، لیکن یہ کہ اس میں پھر بھی نا یہ چیز مجھے سب سے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے نماز میں اس چیز سے. جی اس کے علاوہ پوائنٹس بتانے، پوائنٹس وضاحت میں نہیں جانا. جزاکم اللہ خیر. آپ کی یہ چیز بہت اچھی لگی تھی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے سامنے ہم نماز پڑھنے کے لیے قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے وقت آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کر کے اور بہت صاف پاک کپڑے پہن کے اپنا پرفیوم لگا لیا، کچھ ایسی حیت بنائی کہ ہم جیسے عام مہمانوں کے سامنے جاتے ہیں ان سے زیادہ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے آگے جب جا رہے ہیں تو اس طریقے سے جائیں کہ ہم اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، تو وہ ہمارے اندر خشوع خضوع پیدا کرتا ہے نماز میں. ماشاءاللہ، یہ تو حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کا، یہ فرض ہے. خضوع زینتکم، جی خضوع زینتکم عند کل مسجد. جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، یعنی we must do it. سر شعوری طور پہ نماز کو ادا کرنا. شعوری طور پر ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پوائنٹس؟ اول وقت میں ادا کرنا، اور جب اس سے پہلے ہی نماز سے اذان کے ساتھ ہی آپ تیاری شروع کر کے فوراً کھڑے ہوں، اور جب آپ نماز کی تیاری کر رہے ہوں تو ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ریمائنڈر دیتے جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب نماز پڑھ لیں. اور جب آپ سب سے پہلے کھڑے ہوں گے نماز کے لیے تو الٹیمیٹلی بچے جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ یہ واقعی کوئی چیز کی بہت اہمیت ہے، تو ان کے دل میں بھی اس چیز کی اہمیت جو ہے نا وہ ان کی نظروں میں آہستہ آہستہ پیدا ہو جائے گی. ماشاءاللہ. جی اس کے علاوہ
پوائنٹس تفصیل میں جانا. اور درسو سر احادیث اور گھر میں جو ہے کچھ ایسا وقت ضرور جو ہے رکھا جائے کہ جس چیز میں بھی ہمیں کمی نظر آ رہی ہو گھر والوں میں، ہم اس کی تعلیم جو ہے وہ دیں احادیث کے ذریعے سے یا قرآن پاک کی مختلف آیات سنا کر. ایکچولی جو میرا یہ سوال ہے نا، ماشاء اللہ فرزانہ، یو آر گیونگ ریئل گڈ پوائنٹس. ہم نے جو پچھلے سیشنز میں ہم نے جو سیکھا ہے نا، ان کو ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے، یو آر برنگنگ تھنگ دے آر ریلیٹڈ ٹو آور ٹاپک. ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈسکس نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، دیز آر گڈ پوائنٹس. لیکن میں جنہوں نے 10 کیا ہے میں ان کا حافظہ چیک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. صحیح. آئیے میدان وہ میں. جو آپ کا وہ پوائنٹ بھی بہت اچھا تھا کہ گھر کے سینٹر کے اندر اپنا نماز پڑھنے کے لیے ایسی جگہ بنائے کہ جیسے انسان اس کی اہمیت ہو کہ یہاں سب لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس جگہ کو صاف ستھرا خوبصورت سب سے اچھا گھر کا پورشن وہ بنائے جہاں ہم نماز ادا کریں. جی، اس کے علاوہ اور کون آئے گا؟ سر وہ جو آپ نے بتایا تھا یہ چیز بہت زیادہ فیسینیٹنگ تھی کہ جب کوئی امام نماز پڑھاتا ہے تو تمام نمازیوں کا ثواب امام کو بھی جاتا ہے، پھر امام کی جو نماز کا ثواب ہے یعنی وہ اس کی ماں کو مل رہا ہوتا ہے. That was really good. یہ مجھے I have to remember that کہ نیک اولاد، نیک بیٹے کی ہر عبادت وہ اچھا کہ آپ نے پوائنٹ یاد کروا دی مجھے یہ پوائنٹ چاہیے تھا بہت. It happened to be لیکن it's a really good point. وعلیکم صالح اس میں ایک پوائنٹ تھا جو سر ایک کوشچن کروں کر لوں سر. جو ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں اگر وہ نیک اعمال کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طرح انگیج رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کا ثواب ملتا ہے. آپ کو امام صاحب ہسبینڈ کے لیے مصلی بچھانے پہ پوری نماز کا ثواب ملے گا. ہسبینڈ کو آپ کو صرف جگانے پر آپ کی ہر عبادت کا ثواب ملے گا. یو جسٹ ویک ہم اپ، اور وہ مقصد تو آپ کا عبادت کے لیے. اس کے بعد ان کا اٹھنا، وضو کرنا، نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، سارا کریڈٹ آپ لے رہے ہیں. امیجن کہ آپ نماز کے لیے مصلی بچھا دیں کسی کے لیے، اس کا مصلی پہ جتنی دیر تک عبادت کے لیے وقت گزارنا، سارا ریوارڈ آپ کے کھاتے میں مفت میں چلا گیا. مسجد کی صفائی ایسے ہی نہیں معمولی ہے اس کی وجہ بھی تھی یہ. ہاں جی. تو سر جو اگر اگر میرے ہسبینڈ انکریج کریں گے، سپورٹ کریں گے نماز کے لیے، تو میرے ہسبینڈ کو بھی ثواب ملے گا. یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے. ان جب کو بھی آپ ایک نصیحت بھی کسی کے کام آ گئی اور اس نے اس نصیحت پہ عمل کیا، آپ کا ریمائنڈر کسی کے کام آ گیا، آپ نے گزرتے ہوئے کسی کو کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور وہ برائی سے رک گیا، اس کی اس برائی سے رکنا آپ کے لیے آپ کو نیکی مل چکی ہے. اگر وہ پرماننٹلی باز آ جائے تو جب بھی اس کی انکریجمنٹ ملے گی اس کو گناہ کرنے کے، لیکن وہ باز آ جائے آپ کی نصیحت کو یاد کرتے ہوئے، تو آپ کو ثواب مل رہا ہے ایوری ٹائم. تو دیٹس صالح ایک حدیث میں ہے کہ وہ پانی چھڑک کے جو جگاتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو، ہے نا؟ لیکن اب تو کوئی پانی چھڑکے گا وہ مارے گا تھپڑ. ویسے یہ پانی چھڑکنے والا فارمولا بڑا بہترین ہے. کسی کو جلایا جائے نا پانی کے ساتھ، تو اس کے دماغ کا جو سستی کا جو ہے نا حصہ، جس کی بنا پر بہت غصہ آتا ہے، وہ پرماننٹلی بریک ہو جاتا ہے، پھر خود بخود جاگانا شروع ہو جاتی ہے. اس بیسٹ فارمولا استعمال کرنا چاہیے. اچھا، میں نا ایک پوائنٹ ایڈ کرتے چلوں، جو ہے نا وہ ولد صالح کے بارے میں کل ہماری جو ڈسکشن ہوئی تھی، تو میرے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے تھی اور مجھے یاد بھی تھی، پتہ نہیں کس وقت وہ فلیش کر جاتی ہے، اور جب ایک دفعہ فلیش کر جائے تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے واپس لے کے آئیں. لیکن تھینک یو ارسلہ. ولد صالح، میں نے بتایا تھا کہ والدین کی 5 اقسام ہیں، رائٹ؟ وی لرن دیٹ 5 اقسام، کسی نے نہیں ریپیٹ کی لیکن یہ 5 اقسام ہم نے سیکھی تھیں. ان میں سے ایک قسم تھی نیک والدین، ان کی محنت سے نیک اولاد. اب اس کی موج پتہ کیا ہے؟ اس کی موج کیا ہے؟ اولاد، نیک اولاد والدین کے لیے خواہ دعا کرے نہ کرے، they never have to یا اللہ میرے اس عمل کا ثواب، یہ اصال ثواب کی ضرورت پیش ان کو نہیں آئے گی. کیوں؟ وہ ہر عمل کر ہی والدین کی تربیت کی بنا پر رہے ہیں. اس بنا پر والدین کو ان کی نیت کے بغیر ہی ثواب ملتا رہے گا. جو بھی عمل نیک اولاد جب بھی کرے گی اور اس کے پیچھے تربیت والدین ہیں، آٹومیٹکلی یہ
residual reward will keep on transferring to their account. تو یہ مفت میں یہ ثواب منتقل ہوتا رہے گا. جب بھی نیک اولاد عمل کرے ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یا اللہ میرا یہ قرآن پڑھا والدین کو بھیج دے, ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں وہ اولاد جو نیک ہوئی بعد میں والدین کا کوئی کردار نہیں تھا, اب ان کو دعا کرنی پڑے گی, ان کی دعا ان کو فائدہ دے گی, ان کے اعمال والدین کو فائدہ نہیں دیں گے. کیوں؟ والدین نے کون سا سکھائے ہیں. تو دیٹ ڈسکشن واز ہیپن یسٹرڈے کہ نیک اولاد کا ہر عمل, نیک شاگرد کا ہر عمل استاد کی تعلیم کے بعد اس کا صلہ سارے کا سارا استاد کو جائے گا, سارے کا سارا صلہ استاد کو جائے گا, باپ کو جائے گا, ماں کو جائے گا, جو بھی اس تربیت کے پیچھے ہے. جو بھی ہو سکتا ہے کہ محلے میں جانے والا کوئی ایک دوست ہو یا ایک محلے دار ہو جس نے کوئی نصیحت کی ہو اور اس کے کام آ جائے, جو صدقہ جاریہ کی کیٹیگری میں. تو کلاس کے حوالے سے سر ایک بات میں معذرت کے ساتھ ادھر انٹرپٹ کرنے لگی ہوں. تو اب اس ٹائم گروپ کے اندر 17 اسٹوڈینٹس ہیں, تو آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں تو ہماری سارا جو ثواب ہوگا ہم جہاں بھی کہیں پہ کسی کو بتائیں گے جو آپ سے سیکھا ہوا ہے تو سارا ثواب آپ کو جائے گا. تو یہ پوچھنے بالکل پوائنٹ. آپ کو زیادہ ایکسائٹڈ ہوگی ثواب کو لے کے. ہاں تو ہونا چاہیے نا. آپ کو وہ جو لیکن ہمارا ثواب کم نہیں ہوگا, ان کو بھی ملے گا, ہمیں بھی حدیث ہونا چاہیے. اصل میں وہ جو آپ نے ہسبینڈ اور وائف کی بات بتائی ہے نا, مجھے اس کی ایکسائٹمنٹ ختم نہیں ہو رہی, تو مجھے اس سے بڑی خوشی ہو رہی ہے. نیکیوں کی جو نا نیکیوں کے معاملے میں انسان کو بہت زیادہ حریص ہونا چاہیے, بہت لالچی ہونا چاہیے. The only wealth you can be greedy, the only thing that you can give the rishwat for, trust me, یہ ایک ایسی نیکی کے معاملے میں نیکی ایسا عمل ہے جس میں آپ رشوت بھی دے سکتے ہیں کسی سے نیکی کروانے کے لیے. ٹرسٹ می. حالانکہ رشوت حرام ہے دنیا کے تمام معاملات میں, لیکن آخرت کے معاملے میں جتنی رشوت حلال ہے نا اتنا کوئی عمل حلال نہیں ہے. کیوں؟ تو پھر یہ بچوں کو جو روایت جیسے میں بتا رہی تھی پہلے کہ ہم لوگ دیتے ہیں نیک کام کرنے کے لیے کہ تم نماز پڑھو گے 5 وقت تمہیں یہ ملے گا, وہ دینا وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے دیکھیں نا رسول اللہ قرآن مجید میں کیا ہے کہ انما صدقات للفقراء, ان میں کیٹیگری کیا ہے, والمؤلفۃ قلوبہم, ان کی تالیف قلب کے لیے. تالیف قلب کیا ہے؟ ایک بندہ اچھا انسان ہے, آپ اس کو تحفے دیں, آپ اس کو اپنے اسلام کی تو مائل کرنے کے لیے اس پہ زکوٰۃ بھی خرچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو مسلمان ہو جائیں اور غریب ہوں اور لگے کہ یہ غربت ان کو اسلام سے نکال سکتی ہے تو زکوٰۃ ساری ان پہ لگے گی, ٹھیک ہے, ان کو اسلام میں رکھنے کے لیے. تو یہ رشوت ہی ہے کہ آپ اسلام میں رکھنے کے لیے رشوت دے رہے ہیں. اٹس اے بیڈ ورڈ بیکاز آپ ان کی پرسنالٹی میں اچھائی لانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا انسان بنے, تو کسی انسان کو اچھا بنانے کے لیے آپ ان پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. آپ ہدیہ کہہ دیں نا, رشوت کیوں کہہ رہے ہیں؟ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ آپ اس کے بدلے میں عمل کروا رہے ہیں نا. تو نہیں تو ہدیہ سے بھی تو گفٹ سے بھی تو ہوتا ہے اٹریکشن. آئی نو بٹ گفٹ وہ گفٹ نہیں رہ جاتا, ہدیہ وہ ہدیہ نہیں رہ جاتا جس کے بدلے میں آپ بہت خطرناک لفظ ہے. میں جان بوجھ کے بول رہا ہوں, جان بوجھ کے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کسی بندے سے نہیں رہا جاتا کہ اس کی عادت بن چکی ہے پاکستان میں رہنے کے بعد کہ وہ ہر عمل کا کام رشوت سے ہی ہونا ہے, تو ہی نیڈ ٹو یوز ہز رشوت پاکستان. صحیح. جی ہینا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کیپ یور ٹاپک ریلیٹڈ ٹو کلاس پلیز. جی جی سر, نماز کے متعلق یہ سوال ہے, لیکن پہلے میں آپ سے اس سے پہلے ایک سوال کروں گی. کیا یہ جو فطرت ہے جیسے آسمان, سورج, زمین, چاند, ستارے, کیا یہ ہمیں خدا کی یاد نہیں دلاتے, یعنی کہ یہ ہمیں خدا سے زیادہ ہم اس کو محسوس کر پاتے ہیں, کیا ایسا ہے نا سر؟ آسمان, ستارے, ہاں تو پہاڑ, یہ خوبصورتی. تو اللہ رب العزت کی بڑی علامات ہیں. ایمان والوں کو تو اس میں سے خدا نظر آتا ہے. میں نے ہماری اس پر مجھے بھی بہت اچھا فیل ہوتا ہے, اور مجھے یہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب میں چھت پہ نماز پڑھوں یا کھلے آسمان پہ نماز پڑھوں, یا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سینٹر, گھر کے سینٹر, گھر کے آسمان کی طرف دیکھ کر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. نہیں وہ تو ہے, دیکھ کے تو نہیں, لیکن فیلنگ تو ہوتی ہے نا. مجھے پتا ہے یہ چیزیں ہمیں حدیث میں یہ چیزیں یعنی کہ ملتی ہیں کہ عورت کا 4 دیواری کے اندر اور ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا جہاں پہ وہ بالکل پردے میں ہو, یہی ہمیں نصیحت کی جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا سر؟ جی. لیکن مجھے سر چھت پہ نماز پڑھنے کا بھی بڑا شوق ہے. پہلے پڑھتی بھی رہی ہوں لیکن اب تو کافی اوائڈ کرتی ہوں.
تو کیا وہ گناہ میں شمار ہو گیا؟ نہیں، گناہ اس کی والی بات نہیں، جی گناہ والی بات نہیں ہے، بہتر ہے، گناہ نہیں، غلط نہیں کہا گیا، بہتر ہے کہ انسان عورت زیادہ پردے میں نماز پڑھے، ٹھیک ہے، تو یہ پردے کی بات ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں آگے کہ عمر سے ہم عمر لوگ، غیر لوگ، اور تیسری قسم کیا ہے؟ عمر رسیدہ لوگ، مجھ سے بڑے لوگ، میری عمر کے لوگ، اور غیر لوگ۔ ہاں، اچھا، اب ان 3 کیٹیگریز کے لوگوں کو میں نے دعوت کیسے دینی ہے؟ ٹھیک ہے، اسلام کی دعوت کیسے دینی ہے؟ یاد رکھ لینا، نہ جان نہ پہچان میں تقیدہ مہمان، اس طریقے سے دعوت تک کا خطرناک نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جان نہ پہچان میں تقیدہ مہمان۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے دعوت کا مطلب کیا ہے؟ اب لفظ دعوت پہ غور کرنا ہے، دعوت ہے نا، ہم دعوت کی ٹریننگ بھی چل رہی ہے، سمجھ بھی رہی ہیں طریقہ کار۔ دعوت کسے کہتے ہیں؟ دعوت جو ہے، دعوت لفظ دعوت سے آیا ہے، دعوت کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کسی کو کھانے پہ بلانا، ایسے ہی ہے نا، دعوت دینا، کسی کو گھر بلانا، رائٹ؟ اچھا، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہم کبھی ایسے شخص کو دعوت دیں گے، یعنی گھر بلائیں گے، دعوت پہ بلائیں گے، جس سے ہماری جان پہچان ہی نہیں، غیر کو؟ نہیں، آپ بتائیں کہ تاریخ میں، یعنی جو بھی آپ کا وقت گزر چکا ہے، تاریخ سے مراد میں یہ نہیں کہ آپ 400-500 سال کے ہو گئے تو آپ کی لمبی تاریخ ہے، نہیں، یہ جو بھی عرصہ وقت آپ نے جو گزارا ہے، اس دوران آپ نے کتنے لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلایا ہے، اور ان میں سے کتنے لوگ تھے، کتنی دفعہ بالکل سٹرینج تھے، ٹوٹلی انجان لوگ تھے، کتنی دفعہ ایسے ہوا؟ آئی بلیو ناٹ ایون ونس۔ کبھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعوت آپ کس کو دیتے ہیں؟ جس کے ساتھ جاننے والوں کو۔ جان پہچان ہو، ہم اس کو دعوت دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ جان پہچان، اور ایک صرف جان پہچان نہیں، عقیدت بھی ہو، آپ اس کو گھر بلاتے ہیں، جس کے ساتھ دلی لگاؤ ہو۔ جان پہچان ہو لیکن تعلقات اچھے نہ ہوں، آپ نہیں بلائیں گے، تعلقات بھی اچھے ہوں۔ اچھا، میں یہ جو کہانی ہے نا، میں کسی طرف لے کے جا رہا ہوں جان بوجھ کے، ٹھیک ہے نا، آئی ہیو اے ڈیسٹینیشن، ایک منزل ہے جہاں پر میں لے جانا چاہ رہا ہوں اس کہانی کو، اس واقعے کو، اس طریقہ کار کو۔ اچھا، پہلے نمبر پہ جان پہچان ہو، اکیلی جان پہچان نہ ہو، جان پہچان کے ساتھ دلی میلان بھی ہو، ٹھیک ہے، انس و محبت بھی ہو۔ جتنی زیادہ محبت ہوگی، ان کے گھر میں آنا جانا اتنا ہی زیادہ ہوگا، am I right؟ جتنی کم جان پہچان، کیا نام ہے، ان سے محبت ہوگی، جتنی کم، اتنا ہی آنا جانا کم ہوگا۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ محبت پہلے ہو، محبت پہلے ہو۔ اچھا، اب سمجھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا نا، میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، وہ دراصل ہمیں دعوت دینے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ کس واقعے میں؟ کوئی بتائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے قرآن مجید میں کئی واقعے پیش آئے ہیں، کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ کون سے واقعے کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت دینے کا طریقہ سکھایا کہ کیسے دعوت دینی ہے؟ وہ جو انہوں نے اپنے والد صاحب کو دعوت دی تھی۔ کوئی اور؟ اٹس اے گڈ ٹرائی۔ کوئی اور؟ سر باقی قبیلے کے لوگوں کو جب دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور ٹرائی؟ سر وہ جو انہوں نے تمام بت توڑ دیے تھے اور ایک بت کے اوپر وہ کیا رکھ دیا تھا، ایکس اپنا رکھ دیا تھا، اور اس کے وہ علاوہ کس طرح کوئی اور دعوت کا طریقہ؟ وہ تو انٹلیکچوئل سر وہ جو فرعون کو دعوت دے رہے تھے۔ فرعون کو تو سر وہ جو فرشتے سوری آئے تھے انسانی شکل میں، تو ان کے لیے وہ کھانا پکوا کے لائے تھے گھر سے کچھ if I'm not wrong۔ یہ سورۃ البقرہ کے اندر ہی یہ واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ 30 پارے کے اندر۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے تو دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب مردہ سے کیا مراد ہے؟
جن کے دل دل مر چکے ہیں. مجھے لگا کہ میں تصویر میں اشارہ کر رہا ہوں تو اشارہ نظر آ رہا ہوگا، لیکن وہ کیمرہ اوپر ہے. اچھا، جن کے دل مردہ ہوں، ٹھیک ہے، اکیلے دل مردہ ہی نہیں، باقی طور پہ مردوں کو کیسے زندہ کرنا ہے. اب اگر مردوں کو جینورلی مردوں کو زندہ کر کے دکھانا ہوتا نا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ ایسے کریں جیسے عزیر علیہ السلام کے سامنے گدھے کو زندہ کیا گیا، ٹھیک ہے، گدھا زندہ ہوا اور انہوں نے دیکھا گدھا کیسے ری شیپ بن رہا ہے، اس کا اسٹرکچر بن رہا ہے، گوشت چل رہا ہے، سارا اسٹرکچر تیار ہوا، اینڈ ہیئر یو گو، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے ٹیکنیک اور استعمال کی ہے، فرمایا ان کو ذبح کر دو، ذبح کر کے دور دور رکھا. چاہیے تو یہ تھا کہ پرندے ذبح کرنے کے پاس پڑے ہوتے، am I right؟ اگر زندہ کرنا ہی دیکھنا ہے تو پرندے قریب ہوتے نا. دور سے بھاگ کے آنے کے ساتھ حکمت کیا ہے؟ یہ دعوت کا طریقہ ہے، دعوت کا طریقہ. اب ان پرندوں کو رسول اللہ رب العزت نے کیا سکھایا ان کو کہ پہلے کا فصل ہونا، پہلے کا ان کو اپنے سے مانوس کرو. ہاں جی، آیت کا ترجمہ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ ہم اس پوری آیت کا ثواب بھی لے لیں نا. اچھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولم تؤمن، ڈو یو ناٹ بلیو؟ میں نے کہا کہ ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، I just want to satisfy myself. It's just a curiosity. تجسس ہے نا. اچھا، اللہ رب العزت نے کہا ایسے کرو، خود اربعۃ من الطیر فسرہن الیک، 4 پرندے لو، ان کو پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے ساتھ مائل کرو. اب پرندوں کو مائل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ سر ان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، کھانا پیار کھلانا کرنا. ایک، دوسرا سر ان کو محبت دینا، مانوس کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو دعوت دی تھی قریش کی قبیلوں کو بلا کے کیا کیا تھا؟ مکی کے لوگوں کو کیا کیا تھا بلا کے؟ ان سے پوچھا تھا کہ کیا تم مطلب کیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ پرندوں کو اپنا مقصد بتاتے ہیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، بتا ہی نہیں سکتے آپ کیوں کھانا کھلا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ جینون ہو، جینون. ان کو لگے ہی نا کہ یو ہیو اے ہڈن ایجنڈا. بعض دفعہ لوگ حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ جہاں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ بندے کا کوئی ہڈن ایجنڈا ہے، باتیں ایسی ہوتی ہیں، گفتگو ایسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سوالات ایسے ہوتے ہیں، اعتراضات ایسے ہوتے ہیں. تو اس پروسیس میں ان ساری چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. ہو سکتا ہے آپ کا صرف جانا، جا کے بیٹھ کے حال چال پوچھنا، ٹھیک ہے، اور اٹھ کے آ جانا، یہ بھی عمل اچھا ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی کھاؤ نہ کچھ کھلاؤ، ٹھیک ہے، ابتدا میں، ٹھیک ہے. کھلاؤ سے مراد یہ نہیں کہ آپ بھی کنجوس ہو جائے، نہیں، آپ ان کے لیے برڈن نہ بنو. آپ جاؤ، حال چال پوچھو، وقت گزارو، ہنسو کھیلو. ان کو محسوس ہی نہ ہونے دو کہ بھائی آپ سے محبت بس ملنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے وہ ہم کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، ٹھیک ہے. تو شرط کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے کہ پرندوں سے آپ گفتگو نہیں کر سکتے جس سے آپ اپنا ایجنڈا بتائیں. پرندوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صرف اور صرف 2 چیزیں، محبت دانا، محبت دانا، محبت دانا اور حفاظت. 3 چیزیں کہہ لیں، ٹھیک ہے، محبت دانا اور شیلٹر، محبت دانا اور شیلٹر. انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے ایسی ویڈیوز کے ساتھ جہاں پہ ایک خاتون نے ایک گلہری کو پکڑ لیا، بچہ تھا، اس کو پالا، اب گلہری اس کا جو ہے نا وہ سیکورٹی گارڈ بن گیا. وہ that was really interesting ویڈیو. ایسا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ وہ اس کے گلے کی حفاظت کرتی ہے، کسی کو غیر کو ہاتھ نہیں گلے میں جانے دیتی، ٹھیک ہے نا، ہر وقت وہ ارد گرد اس کے گلے کے ارد گرد پھرتی رہتی. اس کے ساتھ ساتھ ایک پرندے کو انہوں نے پالا، پر پرندہ اس کے کندھوں سے اترتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اڑ کے جا سکتا ہے، وہ اس کے کندھوں پہ ہر وقت. کیوں؟ جب ہم کسی کے ساتھ دین کا، اصل میں مسلمان کو ہمیشہ سے ایسے ہی ہر کسی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ. لیکن جہاں پہ دعوت کا معاملہ ہے تو وہاں پہ ایکسٹرا سینسیٹیو ہو جائے کہ وہاں پہ ان کو لگے ہی نا کہ جو ہے نا یہ بندہ جو ہے نا کسی خاص ایجنڈے کے تحت میرے پیچھے. ایک جینون قسم کی محبت، جینون قسم کا تعلق قائم کیا جائے اور اس میں قربانی ہو. قربانی از دا کی، قربانی از دا کی، ٹھیک ہے. قربانی میں مطالبہ نہیں ہوتا، قربانی صرف آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو فارمولا ہے اس لیول پہ چلا جائے گا
اتنا پیار اگلے شخص کے دل میں بیٹھ جائے گا, اتنی محبت اگلے شخص کے دل میں بیٹھ جائے گی, اتنا احترام اگلے شخص کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ جب آپ ان کو کوئی کام کہیں گے نا, فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا يَأْتِينَكَ سَعْيًا, پہاڑ پہ ٹکڑے کر کے رکھ دو, آواز دو گے تو بھاگے آئیں گے. بچے کے لیے پھر بستر سے اٹھنا مشکل نہیں رہے گا جب اس کو آپ کی قدر و منزلت محبت کا احساس ہوگا. That is the formula. That is the formula. بھاگ کے آنا پرندے کا کیوں ضروری تھا یہاں پہ, یہی بتایا جا رہا ہے. Such a beautiful example. کہ ایسے بھی دعوت کا طریقہ سکھایا جا سکتا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ واقعہ جان بوجھ کے عرصہ پہلے یہ کر کے قرآن کے لیے محفوظ کر دیا, تاکہ آج 1400 یا 1500 سال بعد کوئی بندہ اس جگہ پر بیٹھ کے اس کیمرے کے سامنے آپ کو یہ بتائے گا کہ دعوت کا یہ بھی طریقہ ہے. یہ پلاننگ دیکھیں اللہ رب العزت کی. اگر جب انسان کو یہ جو فارمولا سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العزت کا نظام کیسے کام کرتا ہے, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ آج کی سٹوری کے لیے یہ واقعہ تب جو ہے نا اللہ رب العزت نے ڈیزائن کیا تھا, پھر قرآن میں نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو دعوت کا طریقہ سمجھ آ جائے, آپ لوگوں کو مجھے دعوت کا طریقہ سمجھ آ جائے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ میری ضرورت کا پلاننگ, میری ضرورت کو پوری کرنے کی پلاننگ اللہ رب العزت نے ہزاروں سال پہلے کی, ہزاروں سال. سبحان اللہ. اچھا, ایک اور سوال ہے, یہ ہم اس سیشن کو میں سوال کو چھوڑ رہا ہوں, آپ لکھ لیں ارسلہ, جن کے پاس بھی نوٹس ہیں. محبت کیسی کرنی چاہیے, محبت کیسے کرنی چاہیے جو حقیقی محبت ہے. یعنی ایک تو ہمارا کرپٹ مینٹیلٹی ہے نا میری معاشرے کی, جہاں پہ میں نے مردوں کو دیکھا ہے تو میں مردوں کے اینگل سے دیکھوں گا نا, تو مردوں کے لیے یا ناٹ 100% یا کرپٹ سوسائٹی کے اندر محبت کیا ہے, محبت عشق مشوقی ہے. یعنی یہ جو عشق مشوقی ہے, یہ گھٹیا لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اللہ اور رسول کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا, تو میں اس لیے میں محبت کو عشق مشوقی کے معنوں میں استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عشق مشوقی سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو حقیقی محبت ہے, جو مومن کی مومن کے ساتھ ہونی چاہیے, اس میں مومن کا مومن کے ساتھ محبت میں مرد و عورت کا فرق نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. مومن کی مومن کے ساتھ محبت, رحماء بینہم والذین آمنوا اشداء علی الکفار, خواہ وہ مرد ہو یا کافر ہو, مرد ہو یا عورت ہو, کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم, آپس میں انتہائی زیادہ رحم دل ہیں, محبت کرنے والے. اب محبت وہ کیا محبت ہے جو مومن کی مومن کے ساتھ ہو, محبت کیسی ہو, ٹھیک ہے. یہ ایک سوال ہے جو آپ نے محبت کا طریقہ, ہمیں تو طریقہ ہی نہیں آتا ہے, ٹرسٹ می ہمیں محبت کا طریقہ نہیں آتا ہے. اس کی علامت پتہ کیا ہے, یہ علامت بھی لکھ لیں کیونکہ یہ کام آئے گی. محبت کی علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر, یعنی لکڑی کا ایک کھجور کا ایک ٹکڑا بنا کے دیا گیا, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں, آپ کی آواز اور آپ کی جو آپ کا جو دیدار ہے بہت دور تک لوگوں کو میسر آ سکے. That was the point ممبر کا. اچھا, اب کیا ہوا کہ وہ ممبر لکڑی کا ٹکڑا تھا, ایک کاریگر آیا, اس نے کہا کہ I wanna design something for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کیا کیا, ڈیزائن کر کے ایک ممبر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ کرام نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو ہٹا دیا, وہ کھجور کا جو تنا تھا چھوٹا سا, ہٹا کے کونے میں کر دیا. اب وہ تنا رو رہا ہے مسجد نبی کے اندر پڑا ہوا. کیوں؟ اداس ہو چکا ہے, اداس ہو چکا ہے. ایک لکڑی کا بے جان ٹکڑا. ہم سے انسان اداس نہیں ہوتے, اپنے بچے اداس نہیں ہوتے, جب تک وہ ہوش نہ ہو تب تک وہ اداس ہوتے ہیں. جب ہوش آ جائے they don't care. ہسبینڈ اپنی بیوی سے صرف اس وجہ سے اداس ہوتا ہے کہ اس کی سرٹن ضروریات پوری نہیں ہوگی. بیوی ہسبینڈ سے صرف اس وجہ سے اداس ہوگی کہ اس کی سرٹن ضروریات پوری نہیں ہوگی. That's the only reason. There's a reason behind missing somebody. But وہاں پر جو حقیقت میں اداس کی ہے, جو واقعی طور پر جہاں پہ محبت ہونی چاہیے, جیسے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی ایسی محبت, ایسا خاندانی خونی رشتہ نہیں تھا, لیکن جینون محبت تھی. اتنی محبت تھی کہ صحابہ کرام ایسے رو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر
جیسے کہ ان کا کوئی عزیز کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی، عائزہ سے بھی بلند تر کوئی شخصیت فوت ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ رو رہے ہیں، کیا حالت ہو رہی تھی ان کی، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی. اور ہمارا عالم کیا ہے، سختی دلوں کی اس قدر ہے. اداس کی میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ that's just one piece, it's just one piece. That's the way to understand real محبت. ایک دوسرے کے دل میں اس قدر گہرائی تک چلے جانا کہ آپ کی کمی اگلے بندے کے لیے آوازارگی کا سبب بن جائے کہ بھئی کیسے ہو. تو یہ تھا دعوت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب ہوتا کیا ہے، یہ جو محبت ہے یہ ہے حقیقی محبت، اور اس کے پیچھے پاور کون سی ہے، وہ حیا کی پاور ہے. یہ محبت ہے اور اس کے پیچھے پاور کون سی ہے، وہ حیا کی پاور ہے. اور آپ کو پتا میں کیا بات کر رہا ہوں، we did mention that, right؟ تو اس محبت کے پیچھے حیا کی پاور ہے. حیا ایسی پاور ہے جو انسان کو جہاں پر بھی ہو غلطی کرنے سے روکے گا. حقیقی حیا، ٹھیک ہے، that is a point. اچھا، یہ تھا فارمولا ہم عمر سے زیادہ یا غیر لوگوں کو دعوت دینے کا طریقہ، ٹھیک ہے. جہاں پر روب چلے گا، ٹھیک ہے، روب تو وہاں پہ آپ روب استعمال کر سکتے ہیں، لیکن روب کا فائدہ نہیں ہے، سختی کا فائدہ نہیں ہے، غصے کا فائدہ نہیں ہے. کوئی بھی عمل جب تک تلوار کی نوک پر کروایا جائے گا، بندوق کی نوک پر کروایا جائے گا، ڈانگ کے زور پر کروایا جائے گا، غصے کے زور پر کروایا جائے گا، وہ ایک انفورسمنٹ ہے. جب تک وہ انفورسمنٹ ہے عمل ہوگا، جیسے ہی وہ انفورسمنٹ ختم ہوگی بغاوت ہوگی. ریمبر دیٹ سینٹینس، ریمبر دیٹ سینٹینس. جب تک وہ انفورسمنٹ ہے عمل ہوگا، انفورسمنٹ اٹھے گی بغاوت ہوگی. دین کے ساتھ محبت احترام کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا، بغاوت ہوگی. وہ تو ڈانگ اور سوٹے کی بنا پہ عمل ہو رہا ہے، اور بددعائیں ہو رہی ہیں ڈانگ والے کے لیے، جیسے چھوٹے ہوتے استادوں کو بددعائیں دیا کرتے تھے. خیر آ جائیں. نماز کو جماعت کے ساتھ کیوں پڑھنا چاہیے، یہ کیوں ضروری ہے جماعت کے ساتھ؟ اللہ اکبر. اور نماز کیوں پڑھنا چاہیے، نماز کیوں پڑھنی چاہیے، یہ دو اہم سوال ہیں. اللہ اکبر. I wanted to end this subject، لیکن یہ 2 پوائنٹ کیوں میرے ذہن میں آئے، I have no idea but they are really powerful, really really powerful. ہمیں نماز کیوں پڑھنی چاہیے، اس میں مجھے قرآن و حدیث کے دلائل نہیں دینے آپ نے. ایک بچہ ہے جس کو قرآن و حدیث کے دلائل سمجھ نہیں آئیں گے مثال کے طور پر، اس کو آپ نے کون سی ایسی وجوہات بتانی ہے کہ جن وجوہات پر وہ نماز پڑھے. یہ سوال لکھ لیں. آج ہی جواب دوں یا اس کا سر آج ہی دے. ٹائم دیکھے سر ابھی بہت ٹائم پڑا ہے. جماعت، چلو جماعت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. جماعت کا مقصد کیا ہے، جماعت کا فائدہ کیا ہے. نماز کی طرف آتے ہیں، نماز کو ہم کلیئر کریں گے انشاءاللہ. اچھا، جماعت کے کافی سارے فوائد ہیں، کافی سارے فوائد. سب سے پہلا فائدہ وہ ہوتا ہے یونٹی، اتحاد. یہ جماعت کا فائدہ ہے، پہلا فائدہ لکھ لیں، اتحاد. دوسرا، امیر کی اطاعت جماعت سے آتی ہے. جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر ایگو بہت زیادہ ہوگی، وہ کسی کا آرڈر نہیں لے گا. جماعت انسان کے اندر ایگو توڑتی ہے اور حکم قبول کرنے کی عادت ڈالتی ہے، مطلب کہ لیڈرشپ قبول کرنے کی صلاحیت دیتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک اچھی قوم ہونے کی علامت ہے کہ آپ اپنے لیڈر کی اطاعت کر سکیں. اور یہ ضروری ہے مسلمان کے لیے، متحد ہونا اور متحد ہونے کے لیے لیڈر کا ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے پاس یہ جماعت کا سسٹم نہ ہو تو ہم باغی ہو جائیں. اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ ایک عیسائی تھا، آئی ڈونٹ ریمبر کہ وہ میں نے لیکن ہوا کیا کہ اس کا اتفاق ہوا مسجد میں جانے کا. وہ چرچ میں تو ساری زندگی جاتا رہا، اس کا جمعے کے دن مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا. وہ حیران رہ گیا، حیران، کہنے لگا کہ above 1000 people بیٹھے ہیں اور کوئی ہل بھی نہیں رہا. they don't even talk، کوئی بھی ان کو خاموش کروانے والا نہیں، کوئی بھی. اور وہ حیران تھا کہ ہمارے چرچ میں مصیبت بڑی ہوتی ہے، ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. if there is not music they can't make people to stop talking. سبحان اللہ. اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ
we've been being trained الحمدللہ. اور اس کا اور بھی اس کا علاوہ کیا فائدہ ہے, آپ کے اندر صلاحیت آتی ہے نصیحت سننے کی. And this is another powerful benefit, praying behind an imam, praying with congregation. کیا فائدے ہیں بتائیں تو, کیا کچھ لکھ لیا ہے؟ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے. میرے آج ہی جو دوبارہ موقع نہیں ملتا ان چیزوں کو ترتیب میں لانے کا, کیونکہ میں نوٹ نہیں بنا رہا ہوں. میں اتحاد کی اطاعت. ہاں جی, اتحاد امیر کی اطاعت, امیر کی اطاعت اور نصیحت کو سننا. لیڈرشپ ایکسیپشن, نصیحت کو سننے. سر یہ والا پوائنٹ میں نے فرسٹ ٹائم نوٹ کیا کہ ہاں جی, نصیحت کو سننا, لائک خاموشی سے بیٹھ کے سننے کی عادت جو ہے وہاں سے بنتی ہے. ہاں جی. یہ سر لیکن ہاں جی, عورتوں کی تو نہیں ہوتی جماعت, تو پھر پرابلم پتہ کیا ہے, عورتوں کی جماعت, عورتیں مسجد میں کیوں نہیں جاتی؟ وہ عورتیں چپ مسجد نہیں کیوں نہیں رہ جاتی؟ سکتی, کام ہی نہیں رکھا ہوتا. چپ نہیں رہ سکتی, بولتی مدینے کی رہے. خواتین کہاں پہ نماز پڑھتی تھی؟ گھروں میں نماز پڑھتی تھی. مسجد سر یہاں جاتی پہ تو جانے نہیں سب دیتے. تو نہیں جاتے. ہوتا ہے انتظام, آپ جائیں نا کسی قریبی عہد جس کی مسجد میں, وہاں پہ تو خواتین کا باقاعدہ طور پہ الگ سے انتظام ہوتا ہے. I don't know about any other مسجد, کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے کسی اور مسجد میں. لیکن جہاں تک میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اہل حدیث آئی تھنک دیوبند مساجد میں بھی جو ہے نا اہتمام ہے, لیکن زیادہ تر 99% مساجد اہل حدیث کی وہاں پہ خواتین کا 100% انتظام ہوتا ہی ہوتا ہے. دس وٹ فار شیور آئی نو. لیکن امریکہ میں, ہاں جی, ہمارے یہاں بھی ہے. ہاں, یورپین کنٹریز میں تو یہ تو لازم ہے, کیونکہ ان کو عقل آ چکی ہے, ان کو پتہ لگ چکا ہے. سر صرف رمضان میں ہوتا ہے. نہیں, یہ ایسے نہیں نا, یہ تو ہر نماز میں ہونا چاہیے. اچھا, اب الحمدللہ سر تو اس کا مطلب کہ پھر عورتوں میں تو پھر یہ کوالٹیز نہیں آئی ہیں ابھی تک, انہوں نے تو کبھی نماز پڑھی نہیں جماعت کے ساتھ. کبھی آپ نے نصیحت سننے پہ آپ فیل کر لیا کریں کیا کچھ محسوس ہوتا ہے. بس آپ کو سمجھ آ گئی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اچھا, اب آ جائیں واپس. 3 چیز ہوگی. چوتھی چیز احساس. جماعت کی وجہ سے احساس پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ آپ ایک دوسرے کو ملتے ہیں, بار بار ملتے ہیں, ٹھیک ہے. جب بار بار ملتے ہیں دوستی بنتی ہے. دوستی کی بنا پر ایک دوسرے کی کمی محسوس ہونی شروع ہوتی ہے, احساس آ جاتا ہے. ایک دوسرے کے کام, کیونکہ مسجد میں چندہ لینے کے لیے آتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. مسجد میں ضرور لوگ آتے ہیں چندہ لینے کے لیے, تو احساس بیل ہوتا ہے. تعارف, نئے لوگوں سے ملاقات, جو کہ بہت ضروری ہے. آپ کا ایک کنیکشن بنتا ہے. آپ کا ایک کنیکشن بنتا ہے. میں امریکہ میں آیا ہوں تو آئی واز بائی مائی سیلف, میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا, ٹھیک ہے. لیکن مسجد نے مجھے ہر کچھ دے دیا, ہر چیز دے دی. دوست دے دیے, رشتہ دار دے دیے, سب کچھ مل گیا. رشتہ دار سے مراد اتنے اچھے دوست ہیں, آئی ڈونٹ فیل دیٹ کہ میں اکیلا ہوں یہاں پہ, الحمدللہ. آئی ڈونٹ فیل ایسے مکھیوں کی طرح سال پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سبھی دوست ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے, الحمدللہ. اچھا, اب مسجد کی جو سب سے اہم ترین فائدوں میں سے جو ایک فائدہ ہے نا, وہ ہے انسان کو ایک دولت ملتی ہے, جو میں نے ابھی بات کی ہے, وہ ہے مخلص لوگ. یاد رکھ لینا, مسجد کے علاوہ آپ کو مخلص لوگ نہیں ملیں گے. مجھے نا ایک ہماری محلے کی لڑکی تھی, اس کا یو کے اسٹڈی ویزے کے لیے آنا ہوا, نہیں یو کے آنا ہو, آئی ڈونٹ ریمبر. اچھا, وہ آئی تو وہاں پہ پہلی دفعہ وہ گھر سے نکلی, ٹپیکل پاکستانی دیہات کے ماحول سے, حیادار بچی تھی, ویل ایجوکیٹڈ. تو وہ وہاں پہ گئی تو چھوٹی سسٹر کے پاس پڑھتی تھی. ہم تو اکٹھے چونکہ محلے کے ہیں, تو وہ مجھ سے چھوٹی تو ہے, تو ان کے گھر میں دودھ لینے کے لیے آنا جانا تھا ہمارا, تو پہچان کافی تھی. تو اس نے سسٹر کو کہا کہ مجھے نا عمر سے بات کروائیں, میں ان سے ہیلپ لینا چاہتی ہوں کہ میں غیر ملک میں ہوں, تو کیسے یہاں پہ سروائیو کرنا ہے, آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. تو میں نے اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ کسی بھی غیر ملک میں ہوں تو آپ کا قلعہ مسجد ہے, آپ کا قلعہ مسجد ہے. کہنے لگی وہ کیسے؟ میں نے کہا مسجد میں جائیں گی, آپ کو تمام سورسز کا پتہ چلے گا, کہاں سے لوگوں سے, کون سے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, وہاں سے آپ کو مخلص دوست ملیں گے, بازار سے نہیں. کلاس فیلوز ارد گرد کے لوگ وہ بھوکے بھیڑیے ہوتے ہیں. مسجد سے آپ کو مخلص خواتین ملیں گی, نیک خواتین ملیں گی, کیونکہ وہی تو مسجد میں آتی ہیں. وہاں سے آپ کو وسائل کا ذریعہ پتہ چلے گا, وہاں سے آپ اپنی اچھی دوستیں تلاش کریں گی. مجھے مہینے کے بعد کال ہے, کہنے لگی فارمولا واز دا بیسٹ فارمولا ایور آئی کوڈ یوز, ٹھیک ہے. اس کے پاس دوست ہیں. اب وہ کہنے لگی کہ مجھے تو لگتا نہیں کہ میں اکیلی ہوں. بیفور اس کے لیے بہت وقت ہارڈ تھا. خیر, مسجد جو آپ کو ایک دولت دیتی ہے,
جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں وہ کتنی اہم دولت ہے. دولت کی 3 اقسام ہے, یاد رکھنا, کئی اقسام ہے, 3 اہم اقسام ہے. پہلی ہے افرادی قوت, قوت ہے نا, افرادی قوت. دوسری ہے پیسے کی قوت. تیسری ہے وقت کی قوت. ٹھیک ہے, یہ تینوں دولتیں بھی ہیں. قوت ہے نا, قوت ہے جس کے ذریعے آپ کچھ کر سکیں. قوت ہی آپ کی دولت ہوتی ہے. سب سے جو اہم ترین دولت آپ کے پاس ہو سکتی ہے وہ افراد ہیں. واللہ افراد ہیں, افراد. دولت بہت سی جگہوں پہ آپ کو ایسا ذلیل کر دے گی, آپ کو تنہا چھوڑے گی, آپ سوچ نہیں سکیں گے. لیکن جو صحیح دولت ہے, مخلص دوست, وہ آپ کی اصل دولت ہے, وہ آپ کے کام آئیں گے دنیا میں بھی, اور ان کی رہنمائی پر آگے جو آپ نے دین کا کام کیا ہے جس طریقے سے, آخرت میں بھی. یہ ایسا اہم ترین میٹر ہے کہ قیامت کے دن انسان کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, I wish I never had made that person friend of mine. کاش کہ میں نے اس شخص کو, فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ غلط دوستی کا انجام ہوگا. Just one example. یہ دوستی اتنی اہم ہے کہ قیامت کے دن بہت سے پچھتاوے ہو سکتے ہیں. یہ تعلق کا پچھتاوا کیوں یہاں پہ مینشن کیا جا رہا ہے؟ قرآن میں کوئی جو چیز مینشن ہو معمولی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب سوال ہے کہ مخلص دوست کہاں سے ملیں؟ مخلص دوست نہیں ملیں گے. آپ کو مخلص ہونا پڑے گا. مخلص خود بخود مل جائیں گے. مخلص وہ ہوتا ہے, مخلص اگر دیکھنا کہ آپ مخلص ہیں یا نہیں تو میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں, جو نہ وقت کی پرواہ کرے, نہ پیسے کی پرواہ کرے, نہ عزت جان مال کی پرواہ کرے. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں کسی کے لیے تو آپ مخلص ہیں. میں جاب پہ ہوں, میں نہیں آ سکتا, آپ کو پتا ہے نا اس وقت میری جاب ہے, مخلص نہیں ہوں. آپ کو پتا ہے میں کام پہ ہوں, میں نہیں آ سکتا. یار میں نے آپ کی مدد کرنی تھی لیکن میں آپ کو دے سکتا پیسے, آپ کو, مجھے معلوم ہے آپ کو ادھارے چاہیے لیکن میرے حالات ٹائٹ ہیں, حالانکہ اکاؤنٹ میں 2-3 لاکھ روپے پڑا ہوا. مخلص نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہ آپ اس کو مخلص نہ کہیں. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ سوالیہ نشان ہے آپ پر, آپ کی سنسیئرٹی پر. سنسیئرٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کی خاطر کریں بس. مطلب فائدے میں, ریٹرن میں کچھ نہ مانگے. یہ ہے خلوص. تو خلوص, مخلص لوگ حاصل کرنے کے لیے آپ کو خود مخلص بننا پڑتا ہے. مخلص لوگ آپ خود بخود کھینچے چلے آئیں گے میگنیٹ کی طرح. اچھا, جماعت کے فائدے. تو مسجد سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ مسجد سے کیا ہمیں ملتا ہے؟ ڈسپلن. مسجد سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ احساس. مسجد سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ افرادی قوت. مسجد سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ صبر کی صلاحیت, صبر کی سکل استعمال کرنے کا طریقہ آتا ہے. کیوں؟ امام صاحب گھنٹہ بولتے ہیں, سننا پڑتا ہے خاموشی سے بیٹھ کے. اور خاموش بیٹھنے کی صلاحیت, یعنی جس کے ذریعے ہم نصیحت کو سن سکیں, یہ بھی ہمیں مسجد سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, اس لسٹ keep on going on. آپ نے سوچنا ہے جو میں نے بتائی ہیں ان کے علاوہ کون سے فائدے ہیں جو جماعت سے, مسجد سے حاصل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد مسجد سے انسان کی تربیت ہوتی ہے, اصلاح ہوتی ہے. مسجد سے انسان کی تربیت اور اصلاح ہوتی ہے. کیسے؟ میں مسجد میں گیا, مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی, نماز پڑھنی آ جائے گی, میں لوگوں کو دیکھوں گا, نہیں تو میں سوال کر سکوں گا, میرا علم میں اضافہ ہوگا. تو مسجد سے یہیں پہ نہیں, آپ کے علم میں بھی اضافہ کرے گی. ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے ارسلان جی. میرا کوشچن یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کبھی کوئی مخلص دوست ملا ہی نہیں ہے, پھر وہ اپنے حالات بتاتے ہیں اور واقعات بتاتے ہیں, لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود سنسیئر نہیں ہوتے. خود سیلفش انسان کی کمپلین ہوگی کہ اس کو مخلص دوست نہیں ملتے. سمپل از دیٹ. میرا اتفاق ہوا ایک بندے کے ساتھ, یہاں پہ وہ افریقن امریکن تھا, تو کہنے لگا کہ میں ایک سٹیٹ کو چھوڑ کے یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کہ مجھے جو ملا ہے سب مطلبی تھے, سب نے مجھ سے فائدہ اٹھایا ہے. اچھا, میں نے پھر اسے یہ فارمولا بتایا کہ مخلص دوست کون ہوتے ہیں. کہنے لگا یار یو آر رائٹ, میں تو کبھی بھی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ میں یہ سوچتا تھا مجھے فائدہ کیا دیں گے, تو میں انہی لوگوں کے کام آتا تھا, لیکن وہ مجھے بھی اسی لیے استعمال کر رہے ہوتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ مجھ سے فائدہ لے لیں. لیکن جب میں ان سے ریٹرن میں فائدہ نہیں لے سکتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ بے وفا ہیں, وہ غلط لوگ ہیں.
ٹھیک ہے. تو اس بنا پر سارے لوگ مجھے کرپٹ لگتے تھے. اب مجھے پتہ چلا کہ تو یہ تو سارا قصور ہی میرا تھا. ٹھیک ہے, یہ چیز. ہاں جی. اب جماعت کے فائدے, جماعت کے بہت سارے فائدے ہیں. ہم گننا شروع کر دیں, لسٹ آف بینیفٹس. اچھا, جماعت, جب آپ مخلص ہیں نا, مسجد میں آپ ہر کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں, دیکھیے گا یہ ہے اصل دولت کے فائدے. اصل دولت کے فائدے یاد رکھنا, افرادی قوت اصل دولت ہے, وقت اصل دولت ہے. پیسہ تو it's like a water. Somebody have a full tank of water, somebody have a glass of water. کسی کے پاس ایک گلاس پانی کا ہونا اس کو غریب نہیں کر دے گا, اور کسی کے پاس ٹینک کی پانی کی بھری اس کو امیر نہیں کر دیتی. سمپل از دیٹ. اٹس جسٹ a source of using it. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب آ جائیں, حالانکہ پانی بھی پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہے, لیکن ہم کبھی بھی کم پانی والے کو غریب نہیں کہتے ہیں, زیادہ پانی والے کو امیر نہیں کہتے ہیں. لیکن یہ ہماری جو مینٹیلٹی سیٹ ہو چکی ہے, اس لیے ہمیں یہ دولت نہیں لگتی. اچھا, اب آتے ہیں واپس کہ جماعت کے بہت سارے فائدوں میں سے ایک جو اہم ترین فائدہ ہے وہ ہے افرادی قوت. نیک افراد آپ کو مسجد سے ملیں گے. جب تک آپ مسجد میں لوگوں کے کام آتے رہے ہوں گے, آپ بینک کرپٹ یا ہوم لیس نہیں ہو سکتے. یہ فارمولا ہے. جب تک آپ مسجد میں لوگوں کے کام آتے رہیں گے, آپ ہوم لیس یا بینک کرپٹ نہیں ہو سکتے. آپ جتنی مشکل میں جائیں گے اتنے ہی لوگ آپ کے لیے مددگار کھڑے ہوں گے. وائی؟ آپ نے تو مانگی نہیں مدد, لیکن جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا ان کے دل دکھیں گے, ٹھیک ہے. تو they will be there for you. Simple is that. تو اس مقصد کے لیے لوگوں کی مدد نہیں کرنی کہ میرا افرادی قوت کا بیلنس بن جائے, ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے وہ میرا فائدہ دیں گے. نہیں, لیکن یہ ایک بینیفٹ بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر اس کے علاوہ مسجد اٹسیلف کبھی جائیے گا نماز کے پہلے, ٹھیک ہے, گھنٹہ پہلے جائیے گا, آدھا گھنٹہ پہلے جائیے گا. مسجد کے اندر صرف خاموشی سے بیٹھنا ہی ایک الگ ہی سکون, ایک الگ ہی راحت ہے. تجربہ کرنا ہو جس نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے, وہاں پر مسجد میں وہیں تو موقع ملتا ہے مسجد میں بیٹھنے کا. ٹھیک ہے. تو اس احساس کو آپ خود ہی محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے. اچھا, پھر یہیں پہ بس نہیں, مسجد ایک ایسی دلدل ہے جو گناہوں کو کھینچ لیتی ہے. مسجد کی مٹی ایک ایسا مقناطیس ہے جو آپ کے گناہوں کو اور بوجھوں کو کھینچ لیتا ہے, ابزرو کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. بہت فائدے لکھ دیے. اب آئیے جی ایک حدیث پر. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نریٹس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ. کوئی بھی قوم جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہوتی ہے, یتلون کتاب اللہ, وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں, ویتدارسونہ بینہم, وہ ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں, الا نزلت علیہم السکینہ, سوائے اس کے کہ ان پر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. وغشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ, ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہم, اللہ ان کو یاد کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہے, یعنی فرشتوں کے مابین اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. مسجد کو ہم اتنا معمولی لیا ہوا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم مسجد میں جائیں گے. اور اندازہ لگائیں کتنی خواتین, مسلم خواتین اس چیز سے محروم ہیں. امیجن, اگر آپ مسجد میں نہیں گئے ہیں تو آپ محروم ہیں نا اس چیز سے. آپ کی مرضی کتنی دیر تک محروم رہنا ہے, آپ کی مرضی. ٹھیک ہے. مسجد فجر سے لے کے ظہر تک فارغ ہوتی ہے. فجر سے لے کے ظہر تک فارغ پڑی ہوتی ہے. ظہر کے بعد لوگ آنا شروع کر دیتے ہیں نماز, کوئی لیٹ آ رہا ہے, کوئی جلدی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسافر ہے. تو ظہر کے بعد عصر تک سر تالا لگا ہوتا ہے. تو آپ وہاں پہ پروگرام رکھیے کریں نا, بہانہ پروگرام ہے وہاں پہ. خواتین کو بہت سے ذریعے ہیں. اگر ہمیں مسجد کا ایکسس چاہیے نا, بہت سے ذریعے ہیں. قاری صاحب تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ خواتین کا پروگرام مسجد میں کرنا, یقین کریں قاری صاحب کو مصیبت پڑ جائے گی کہ یہ واقعی طور پہ ایسا ہو رہا ہے. یہ تو ان کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن عورتوں کے لیے ایک حدیث یہ بھی تو ہے نا کہ عورت کو مسجد میں جانے سے نہیں روکو, لیکن اس کی نماز گھر کے اندر زیادہ بہتر ہے. آپ اس حدیث سے فائدہ اٹھانا ہے تو نہ اٹھا لو, نہیں تو نہ اٹھاؤ, میں نے پڑھ کے سنا دی ہے.
میں تو پڑھ کے نہیں سنا مطلب وہ حدیث تو یہ صحیح جماعت ہے کی نا. بات نہیں ہے، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. بھیا تدارسونہ سیکھتے سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. ان پر اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ نماز ٹھیک ہے. اب ہمیں اس بات کا ڈیمیج نظر نہیں آیا کہ ہم ابھی بھی اس حدیث کو بیان کریں کہ خواتین کو مسجد میں نہ جانے دیں. اس کا ڈیمیج ابھی تک نظر نہیں آیا. اب تو یہ حدیث کونے میں رکھ دینی چاہیے. یہ تو عبداللہ بن عمر ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے، یہ جو اصول ہے ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا کہ جس چیز کا جب تک ضرورت ہو اس وقت تک وہ اصول کام کرتا ہے، اس کے بعد اس اصول کو ختم کرنا پڑتا ہے جب اس کا فائدے کے بجائے نقصان شروع ہو جائے. تو اب اس عمل کا آپ نے کہا ہے کہ یہ حدیث عبداللہ بن عمر کی ہے جو عورتوں کو گھر میں نماز والی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، پابند کیا، منع کیا تھا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کریں. تو یہ مجھے ریفرنس دینا پڑے گا، آئی ایم ناٹ شیور، بٹ ہے کچھ ایسا ہی کیس، ٹھیک ہے. میرے ذہن میں نہیں، کیونکہ میں یہ لائن بھی چلتے ہوئی ہے، بات سامنے آ گئی ہے. لیکن یہ پابندی نہیں، جانا چاہیے مسجد میں، جانا اب مجبوری بن گئی ہے. کیوں؟ بہت ڈیمیج ہو چکا ہے ہماری خواتین کا، بہت ڈیمیج ہو چکا ہے. آپ اندازہ کیجئے گا، تجربہ کرنا، 5 خواتین سے آپ نے صرف طہارت کے مسائل پوچھنے ہیں، 5 خواتین سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی دینی کیفیت کیا ہے. جن کی طہارت کے مسائل ہی اس درجے جو ہے نا وہ کمزور ہوں، ان کی عبادت کہاں پہ کھڑی ہوگی. سمپل از دیٹ. تو یہ ڈیمیج نہیں ہے، اٹس اے بگ ڈیمیج. تو اب اس ڈیمیج کو ختم کرنے کے لیے ہمیں وہ دروازے کھولنے پڑیں گے، ٹھیک ہے، جہاں پہ خواتین مسجد میں جا کے سیکھیں سکھائیں، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اب ہے مسجد میں جانے کا بے انتہا فائدہ ہے. ایک تو باہر کے ملکوں میں تو بہت زیادہ ہے. ابھی اگر ٹائم ہے تو میں بتاؤں، ابھی میرے دیور کا انتقال ہوا امریکہ میں. وہ پتہ ہی نہیں چلتا، ان کے گھر میں ہر وقت سارے لوگ مسجد کے اتنے آ رہے ہیں کہ وہ ان کے بچے نہیں تھے تو بیوی اکیلی تو فیل ہی نہیں کر رہی ہیں. صبح سے شام لوگ کھانا لے کے آ رہے، ملنے آ رہے، تو وہ اتنا بالکل فیملی بن جاتے ہیں. وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ باہر ملک میں رہ رہے ہیں کہیں پہ، وہی لگ رہا بولا نا. پاکستان کے اندر. جی بالکل یہی بولا کہ وہ جو احساس پر. جی تانی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. سر جو آپ نے حدیث سنائی ہے وہ دوبارہ سے سنائیے گا یا وہ بھیج دیں حدیث. میں بھیجنے پر بھول جاتا ہوں، یہ نوٹس ہیں، میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں، ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہوں، مگر ان پر یعنی سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے نازلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. سکینہ کو خاتون نہیں ہے، سکینہ سے مراد سکینت ہے، ٹھیک ہے. وغشیتہم الرحمہ، ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو اللہ رب العزت اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان کے ہاں یاد کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو یاد کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے ہاں. اچھا جی، اب آگے چلیں جی. وہ ہے آئی ہوپ ہم نے نماز کے ٹاپک کو کافی کور کر لیا ہے. ایک مضمون باقی ہے، وہ ہے نماز کیوں پڑھنی چاہیے، علمیوں، عقلیوں، سائنسی فوائد کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یہ ایک مضمون ہے جسے ہمیں الگ سے کور کرنا پڑے گا. تو یا پھر ہم منڈے کو رکھ لیتے ہیں، تو آج تو میرے خیال جمعرات ہیں نا آپ لوگوں کے پاس، تو آج تو نہیں ہو سکتی، تو وی ڈونٹ ہیو ٹائم. تو یہ ایک مضمون ہے، انشاءاللہ ایسے کرتے اس کو منڈے پہ رکھ لیتے ہیں. تو نماز کا مضمون ہمارا کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. اٹ ول کور کمپلیٹ سبجیکٹ. پھر ہم آگے چلیں گے. سر یہ کوشچن ایک دفعہ ریپیٹ کریں. نماز کیوں پڑھنی چاہیے؟ علمی و عقلی سائنسی جو ہے نا فوائد کے ساتھ، ایسے کر لیں دلائل کے ساتھ. ہاں، علمی و عقلی سائنسی دلائل کے ساتھ نماز کیوں پڑھنی چاہیے.
تو اس میں قرآن و حدیث کے دلائل تو ہم لے کے آئیں گے نا، وہ تو کنفرم چیز ہے نا، وہ ہم نے بہت سن رکھی، لیکن علمی دلائل کیا ہیں، عقلی دلائل کیا ہیں، سائنسی دلائل کیا ہیں کہ مجھے پتہ چلے کہ نماز کتنے فائدے. کوئی بتانا چاہے تو ہمارے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہے، تو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا ہے، کیا فائدے ہیں سائنسی بنیاد پر نماز کے. ایکسرسائز ہوتی ہے تو ہاں یہ ہے کہ آپ نماز کو یہ بتاؤں میں آپ کو، یہ ایسے نہیں کہ آپ کا سجدہ 2 سیکنڈ کا ہو یا 3 سیکنڈ کا ہو، یہ ایکسرسائز نہیں ہے. آپ کا سجدہ کم سے کم 10 سیکنڈ کا ہو، کم سے کم 10 سیکنڈ کا سجدہ ہو، اور آپ کا وزن آپ کے ہاتھوں پہ ہو، اور آپ صحیح طریقے سے سجدہ کریں. لوگوں کو سجدہ نہیں کرنا تھا. خواتین سجدہ غلط کرتی آئی ہیں، یاد رکھ لینا، خواتین سجدہ غلط کرتی ہیں. جو زمین پہ ہے بالکل مرغی کی طرح لیٹ جاتی ہیں، وہ غلط سجدہ کرتی ہیں. کتے کی طرح. ہاں وہ غلط سجدہ ہے. سجدہ کا وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہے، 5 اعضاء پر، 1 ناک اور ماتھا، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور پاؤں، بس. باقی پہ لگنا آپ کا سجدہ بیکار کر دے گا. ٹھیک ہے. میری بیگم ایسے نماز پڑھتی تھی، الحمدللہ وہ انہوں نے نماز ٹھیک کر لی. میں دیکھ کے حیران، میں نے نہیں بتایا ان کو، میں طریقہ نہیں بتاتا ہوں، مجھے معلوم تھا کہ مرد عورتوں میں فرق نہیں ہے. لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فرق ہے نماز کا، کوئی فرق نہیں ہے. we get a سر purpose of life. ایک کانسیپٹ یہ بھی دیتے ہیں کہ عورت نماز پڑھے بہت سمٹ کے. ہر عورت سلیم تو نہیں ہوتی ہے کہ وہ اتنا سمٹ کے پڑھے. ہر بہت زیادہ تجاوزات ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا وہ شدید قسم کی بونگیاں ماری ہوئی ہیں. یقین کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک کتاب ہے، میں مشورہ دوں گا آپ پڑھیں، وہ ہے نماز نبوی. نماز نبوی ہے دارالسلام والوں کی. میں اس کی شیئر کریں سر، سر وہ سنہری سیریز کی بھی کائنڈلی PDF ضرور شیئر کریں. میرے پاس لائبریری ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ میں شیئر کروں، لیکن اسکرین سر یہ جو ابھی آپ نے سائنسی لحاظ سے کہا ہے نا، تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا تو بلڈ سرکولیشن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. ہاں ہونی چاہیے نا، لمبا سجدہ کرنا چاہیے. سر جو ہم نے پہلے نمازیں مطلب اس طریقے پہ پڑھ لی ہیں، تو کیا وہ نمازیں ہماری قبول نہیں ہوئی ہوں گی؟ پتہ نہیں تھا نا، تو معافی کی گنجائش ہے. The only time you get the benefit when you have no knowledge. جب علم آ جائے پھر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے. سر ایک بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی جب نماز پڑھتے تھے یا حضرت عمر یا صحابہ پڑھتے تھے، تو حضرت علی کا بھی قول ہے نا، وہ کہتے میں آسمانوں کا سفر کر لیتے تھے نماز میں. مطلب اتنا ان کا وہ کنیکشن اسٹرانگ ہوتا تھا نماز میں کہ وہ ان کا اگر کوئی مطلب جیسے وہ جنگ میں زخمی بھی ہو جاتے تھے تو کوئی آپریشن وغیرہ کرنا تھا تو وہ بھی نماز میں ان کا کرتے تھے. تو وہ والی فیلنگ ہمیں کیسے آئے گی سر؟ ہم تو مطلب ہمیں تو چاروں طرف کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور میں تو اتنی کوشش کرتی ہوں کہ وہ فوکس، لیکن وہ آپ کی یہی ایفرٹ کا ہی آپ کو ثواب مل رہا ہے، اسی ایفرٹ کا آپ کو صلہ ملے گا. سر ماتھے پہ محراب کے حوالے سے بھی ہم وہ فیل نہیں کر سکتے. ہاں جی، کیا ہم کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں وہ فیل کر پائیں گے جو آپ صحابہ کی فیلنگز ہوتی تھی؟ کیا ہم ہو سکتا ہے، کیوں نہیں. میں نے آپ کو فارمولا دینا ہے اس کا انشاءاللہ. کہاں سے جا رہا ہے لنک کیوں جا رہا ہے؟ سر ایک اور چیز آپ نے نماز کے حوالے سے ہمیں بتانی ہے، جو سر ساحل اکثر ذکر کرتے ہیں کہ نماز کی معراج ہمیں مل جائے. سر اس کے اوپر بھی کائنڈلی ضرور کور کیجئے گا. تو یہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا جب ہم فائدے پڑھیں گے نا، تو آٹومیٹکلی. یہ نماز نبوی میں نے شیئر کر دیا ڈیپر لک کے اندر، اصلا پلیز اس کو فارورڈ کر دیجیے گا جزاک اللہ. اس کے بعد سیریز میں وہ بھی ابھی فارورڈ کر دیتا ہوں. آئی جسٹ ریمبر بیکاز میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اس وعدے کے خلاف جاؤں، تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو دا ادر پارٹ ایز ویل. سنہرے سیریز سر یہ جو ماتھے پہ محراب پڑ جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ ماتھا نہیں اچھے طریقے سے دھوئیں گے تو یہ میل ایسا جمع ہوگا، نشان پڑ جائے گا.
میں نہیں، وہ بعض لوگوں کی بون ایسی ہوتی ہے کہ ان کے محراب بن جاتا ہے، ہاں ضروری نہیں ہے، یہ کوئی خاصیت نہیں ہے۔ ہاں تو یہ اس طریقے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی صحیح یہ آئی ریمبر میں نے صاحب پہ ماتھا رگڑنا شروع کر دیا تھا، دین آئی ریئلائز کہ یہ تو صرف یہ تو ریاکاری کی علامت میں بھی جا سکتا ہے، بڑا خطرناک قسم کا۔ آف کورس ہاں بہت کیونکہ خطرناک۔ سر لوگ جان بوجھ کے ایسا کرتے امام ہیں تاکہ نظر آئے کہ میں نیک ہوں۔ سر امام مالک کی بایوگرافی میں پڑھا تھا کہ وہ رومال کو تہے لگا کے رکھتے تھے تاکہ ان کے ماتھے پہ نشان نہیں پڑے۔ ہاں یعنی ریاکاری میں آ جائے گا، لوگ دیکھیں گے کہ آپ بہت پرہیزگار ہو، بہت تہجد گزار ہو۔ صحیح۔ ریاکاری سے بچنا ہے نا، تو ریاکاری بڑی خطرناک بیماری ہے، تو یہ علامت بن سکتی ہے کس۔ اچھا ریاکاری کے خطرناک جو ہمیں بعض دفعہ اندازہ نہیں ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ کو شیطان عمل کے فوری طور پر آپ کو یاد کرائے کہ آپ شو آف کرو، نہیں، بعض دفعہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے یہ کام کتنا اچھا کیا اور آپ خوش ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ سوچیں کہ میں اب کس کو بتاؤں، یا وہ فلاں کو بھی تو میرے اس عمل کا پتہ لگ گیا ہے نا، یہی تو ریاکاری ہے۔ خواہ وہ سال بعد یاد آئے، خواہ وہ 2 سال بعد کسی کو پتہ لگے، جب بھی یہ آپ کو احساس ہوا کہ کسی کو میری نیکی کا پتہ لگ گیا ہے اور آپ اس کے بارے میں اچھا فیل کریں کہ آپ کی اس عمل پہ تعریف ہوئی ہے، وائٹ ریاکاری، وہ نیکی گناہ بن گئی، اٹ واز گڈ ڈیڈ ناؤ اٹ ٹرن انٹو بیڈ ڈیڈ، وہ سن بن گیا، گناہ بن گیا، ریاکاری کر لیا نا، اور وہ ریاکاری کون سی؟ شرک کر لیا، وہ بھی شرک اصغر۔ تو اس لیے کبھی بھی ذہن میں یہ خیال تک نہ آنے دیں کہ میرا عمل کسی کو پتہ چلے اور وہ میری تعریف کرے، اس کے وجہ سے میری عزت ہو یا میری تعریف ہو، میرا جو نا خیر۔ آئی ہوپ میں نے وہ کتابیں ساری سینڈ کر دی ہیں، سنہرے سیریز بھی اور نماز نبوی بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس وقت کو قبول فرمائے، جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ رب العزت ان کے شر سے آپ سب لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔